अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम चाय की प्याली में खुश आमदीद। मैं हूँ आपकी मेज़बान हुरैन तबस्सुम और मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर तारिक हाशमी साहब। अस्सलाम वालेकुम। सर, मारूफ बरतानवी नशरियाती इदारा BBC। सर, BBC की जानिब से रवां साल दुनिया भर से बाअसर और काबिल तकलीद ख़वातीन की फ़हरिस्त जारी हुई है और ये फ़हरिस्त ख़ासी तवील है और इस फ़हरिस्त में ऐसी ख़वातीन हैं जो मुख्तलिफ़ शोबा है ज़िंदगी में अपने ख़िदमत सर अंजाम दे रही हैं और तमाम की तमाम तर ख़वातीन जो हैं वो बहुत ही काबिल तकलीद हैं और बहुत मुतासिर कुन उनकी शख्सियत है। और इन शख्सियात में हदीका कियानी और महरंग बलोच शामिल हैं और दोनों शख्सियात बहुत ही अहम हैं। हदीका कियानी तो पाकिस्तान की मारूफ गुलकारा हैं और महरंग बलोच भी बलोचिस्तान की एक समाजी कारकुन है। तो सर, BBC की जानिब से ये जो एक फ़हरिस्त जारी हुई है ख़वातीन की, और हमारे लिए भी बहुत एक मुतासिर कुन बात है कि पाकिस्तान से भी 2 ख़वातीन शामिल हैं, तो आप क्या राय रखते हैं इस हवाले से? बरतानवी नशरियाती इदारे की जानिब से ये जो फहरिस्त जारी की गई है, इसमें मेरे लिए बहुत सारे खुशी के पहलू हैं। आप जानती हैं कि ख़वातीन का मैदान अमल में आना, एक मौसर किरदार अदा करना और अपने आप को एक रोल मॉडल बनाना मुआशरे के लिए, ये मेरे लिए एक ज़ाती तौर पर बहुत ही ज़्यादा खुशी का पहलू होता है इसमें। और ये जो 100 ख़वातीन की एक फ़हरिस्त जारी हुई है, ज़ाहिर है कि जैसे कि आपने कहा कि मुख्तलिफ़ शोबों से इनका ताल्लुक़ है, सियासत से है, अदब से है, समाजी जो काम है उनसे है, कई एक और पहलू हैं। और इसमें जो है ये 2 ख़वातीन जो पाकिस्तान से उनका नाम आया है, तो ज़ाहिर है कि वक्त जो है वो बहुत बदल गया है। अब ख़वातीन मुख्तलिफ़ शोबों में अपना एक किरदार अदा कर रही हैं। इन 100 ख़वातीन में वो स्विट्ज़रलैंड की पॉलिटिशियन भी शामिल है कि जिसका हाका सॉन्ग जो है वो बड़ा मकबूल हुआ, वो हिज़्ब इख्तिलाफ में उसने वो हाका सॉन्ग जो है वो गाया है। इसी तरह भारत से पूजा शर्मा ने उन मैयतों के लिए काम किया कि जिनका कोई वारिस नहीं था, तो ज़ाहिर है कि ये भी एक ऐसा काम है जो बहुत मुश्किल है। इसी तरह ईरान से भी बाज़ जो ख़वातीन ऐसी हैं कि जिन्होंने ख़वातीन के हुकूक़ के सिलसिले में काम किया, तो उनका भी इस फहरिस्त में नाम शामिल है। देखिए, हदीका कियानी जो है एक नाम जो पाकिस्तान से है, वो बहुत अच्छी गुलकारा है, लेकिन मेरा ख्याल है कि काबिल तकलीद होना जो है, जिसकी वजह से कि इस फहरिस्त में उनका नाम शामिल किया गया है, वो ये है कि उन्होंने कुदरती आफात से जो मुतासरा ख़ानदान है उनके लिए बहुत ज़्यादा काम किया। सोशल मीडिया पे तो एक तस्वीर भी बहुत ज़्यादा चलती है कि उन्होंने एक बच्चे को गोद लिया था और अब वो जवान हो गया है। इसी तरह बहुत सारे ऐसे ख़ानदान के जो बेघर हो गए थे, तो उन बेघर अफराद के लिए इन्होंने एक वसीला राह एक स्कीम जो है वो शुरू की और उसके तहत बहुत सारे वो अफराद के जो बेघर हो गए थे उनके लिए घर बनाने का जो है एक उन्होंने काम किया और उसमें बहुत हद तक ये कामयाब हुई। तो ज़ाहिर है कि ऐसे अफराद के जो बेघर हो चुके हों और दोबारा घर बनाने की इस्तिताअत नहीं रखते, तो उनके लिए हदीका कियानी ने काम किया। इसी तरह ये जो महरंग बलोच हैं, ज़ाहिर है कि ये पेशे के एतबार से डॉक्टर हैं और तिब के शोबे में जो उनकी खिदमत है वो तो खैर उनका एक जो समझे कि पेशा है, एक रोज़गार है, लेकिन काबिल तकलीद ख़वातीन में उनका शुमार इस लिहाज से है कि उन्होंने बलूचिस्तान के हुकूक़ के लिए बहुत ज़्यादा काम किया और इस सिलसिले में वो बलूचिस्तान से यहाँ इस्लामाबाद भी आ गई और एक बहुत बड़ा एहतजाज जो है वो उन्होंने रिकॉर्ड कराया। बात यह है कि ये जो अहले सियासत होते हैं इनका अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है। हम उस नुक्ता नज़र से इख्तिलाफ भी कर सकते हैं, उससे हम इत्तेफाक भी कर सकते हैं, लेकिन एक खातून का बलूचिस्तान से इतने अफराद को अपने साथ ले आना और जो गुमशुदा अफराद हैं उनके हुकूक़ के लिए आवाज़ उठाना और बहुत मौसर अंदाज से उन्होंने आवाज़ उठाई, इतने मौसर अंदाज से कि बलूचिस्तान के जो बहुत सारे अहले सियासत हैं उनका जो साबका किरदार है, तो महरंग बलोच का किरदार उन सब के जो किरदार हैं उन पर भारी हो गया।
تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی ان دو خواتین کا جو اعتراف ہے یہ صرف ان دو خواتین کا اعتراف نہیں ہے، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ جو بدلتا ہوا پاکستانی سماج ہے اس کا بھی ایک اعتراف ہے کہ جہاں دنیا بھر سے خواتین میدان عمل میں آ رہی ہیں، مختلف شعبوں میں، تعلیم کے شعبے میں، فن کے شعبے میں، سیاست کے شعبے میں، انسانی حقوق کے شعبے میں، تو وہاں یہ دو پاکستانی خواتین بھی ایک برابر کا کردار ادا کر رہی ہیں۔ اچھا، آج آپ نے تھوڑا سا میرے لب و لہجے میں دیکھا ہوگا کہ میں زیادہ پرجوش انداز میں بول رہا ہوں، تو اس پرجوش انداز میں بولنے کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ میں نوجوانوں کو میدان عمل میں دیکھنا چاہتا ہوں، اور نوجوانوں میں بھی بطور خاص جو خواتین ہیں، جو لڑکیاں ہیں، تو جب وہ میدان عمل میں آتی ہیں تو مجھے ایک باطنی طور پر ایک بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ تو اب ایسا ہے کہ ہم نے ان دو خواتین کا ذکر کیا، ان کے لیے حرف تحسین بھی ہم نے پیش کیا۔ ویسے بھی ان دو خواتین کو تو اب پورا پاکستان جانتا ہے۔ اچھا، میرے پاس اس وقت ایک ایسی ویڈیو ہے کہ بہت کم شاید پاکستانی اس طالبہ کو جانتے ہوں گے، اور ہمارے اس پروگرام کے توسط سے اگر کچھ اور لوگ اس طالبہ کو جان جائیں تو اور زیادہ اچھی بات ہے۔ تو یہ طالبہ کون ہیں اور یہ کس طرح قابل تقلید ہیں ہماری یونیورسٹیوں میں پڑھنے والی طالبات کے لیے، وہ طالبات کے جو یونیورسٹیوں میں آتی تو ہیں لیکن بہت زیادہ کیا کہتے ہیں، ایسے لگتا ہے کہ جیسے وہ خوف زدہ ہیں، جیسے وہ کلاس کے کام کے علاوہ باقی کوئی عملی طور پر کام کرتے ہوئے گھبراتی ہیں، ان کا اعتماد بحال نہیں ہے، وہ تعلیم کے عمل میں آگے تو بڑھ رہی ہیں لیکن مردوں کے سہارے پر، ظاہر مرد سے مراد جہاں والد ہے، بھائی ہے، تو یہ ایک ایسی طالبہ ہے کہ جس کا جو اعتماد ہے اس نے مجھے بہت متاثر کیا۔ تو آئیے ذرا یہ ویڈیو دیکھتے ہیں۔ کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام انایا۔ انایا، کیا کرتی ہیں آپ؟ میں اسٹڈی کر رہی ہوں، میڈیکل کی اسٹوڈنٹ ہوں۔ اچھا، کہاں رہتی ہیں آپ؟ میں یہاں پہ رہتی ہوں، وہ آگے میرا گھر ہے۔ اسی جگہ پر؟ یہ تو جھکیاں ہیں یہاں۔ جی جی، اسی جگہ پہ رہتی ہوں میں۔ اسی جگہ پر؟ چلیں پہلے ہمیں اپنی دکھائیں نا گھر کون سا ہے آپ کا۔ جی جی، آئیے، پھر آپ سے ساری باتیں کرتے ہیں کہ کس طرح آپ میڈیکل کی اسٹوڈنٹ کس طرح ہو گئی۔ دیکھیے بہت یہ میرے لیے ٹف جو ہے جسے کہتے ہیں سچویشنز ہوتی ہے، میری مدر کے لیے بہت زیادہ ٹف سچویشن تھی یہ، انہوں نے مجھے پڑھایا لکھایا، اس مقام تک پہنچایا۔ میں یہ سارا جو سلوٹ ہے میں اپنی مدر کو کرتی ہوں۔ میں ایک قبیلے کی واحد لڑکی ہوں جو میں میڈیکل کی اسٹوڈنٹ ہوں۔ یقین مانیں، آپ اندازہ نہیں کر سکتی کہ لوگ مجھے کس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ ابھی جیسے ریسنٹلی میں پیچھے سے آ رہی تھی، وہ ایک عورت وہاں پہ کھڑی ہوئی تھی، وہ کہتی کہ تم یہاں پہ رہ کے تم اسٹڈی کیوں کر رہی ہو، اسٹڈی کرنا چھوڑ دو۔ اچھا، لیکن میں کہتی ہوں کہ لڑکی کو اسٹڈی کرنا نہیں چھوڑنی چاہیے۔ یہ دیکھیں ناظرین، یہ ان کا گھر ہے، یہ دیکھیں۔ السلام علیکم۔ گھر میں کون کون ہے آپ کے؟ میری مدر ہی ہوتی ہے اور میں۔ اچھا، یہ آپ کی امی ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ ٹھیک۔ اچھا، مجھے بتائیں یہاں پر رہتے ہیں آپ؟ جی، پہلی بار سنا ہے کہ جھگیوں میں کوئی بچی نکلی ہو اور وہ اپنے خاندان کا نام روشن کر رہی ہے اور وہ ڈاکٹر بن رہی ہو۔ جی جی، کیوں نہیں، آخر یہ ماں کے سر پہ ہوتی ہے سب بات، ماں ہی کرتی ہے جو کرتی ہے۔ بڑی بات کی ہے، ورنہ جھگے والے بھی کہتے ہیں کہ ہمارے یہ رولز ہیں کہ ہم یہ توڑ نہیں سکتے، ہم جو ہے اپنی مطلب خاندان میں شادیاں کرنی ہے اور ہمارے جو بچے ہیں وہ مانگیں گے ہی۔ یہ پہلی بچی دیکھی ہے جو ڈاکٹر بن رہی ہے۔ پڑھائی کی ساری خرچہ وغیرہ وہ کون اٹھاتا ہے؟ جی میں خود ہی، آپ کیا کرتی ہیں؟ میں سلائی کڑھائی بھی کرتی ہوں اور یہ کام بھی میں کرتی ہوں۔ اچھا انایا، مجھے یہ بتائیں کہ آپ اسٹڈی کر رہی ہیں، جھگیوں سے جاتی ہیں، لوگ باہر کیا کہتے ہیں؟ فرسٹ آف آل تو لوگ امیجن نہیں کر سکتے کہ میں یہاں پہ رہتی ہوں، کیونکہ میری باڈی لینگویج، میرا کانفیڈینس لیول، ہر چیز دیکھی، یہاں تک کہ میں میڈیکل کی اسٹوڈنٹ ہوں۔ اگر میں ان کو خود بتاؤں نا کہ میں یہاں پہ رہتی ہوں، وہ شوکڈ ہو جاتے ہیں بالکل۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم یہاں پہ رہ کے وہ بھی اپنی اسٹڈی کمپلیٹ کرو، یہ ہم نے پہلی دفعہ سنا ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ یہ آپ بچے دیکھ لیں، میں ان کو ٹیوشن کلاسز دیتی ہوں۔ اچھا، جھگے کے بچوں کو پڑھاتے یہ سارے، یہ سب ان کو، اس کو ڈاکٹر بننے کا شوق ہے، اس کو ٹیچر بننے کا شوق ہے، اس طرح ہر کسی کو، اس کو پولیس بننے کا شوق ہے، ہر کسی کو۔ اور یہ ان میں جذبہ میں نے پیدا کیا کہ یہ پڑھ سکتے ہیں، پڑھ لکھ کر وہ ایک اچھے مقام پر ہوں۔ جی، تو آپ نے دیکھا کہ ایک ایسی طالبہ کہ جو ڈاکٹر بن رہی ہے، لیکن ابھی جو ہم بات کر رہے تھے پہلے بے گھر افراد، تو اس بچی کا شمار بھی ظاہر ہے کہ ایک اعتبار سے بے گھر افراد میں ہی ہے کہ جو جھگیوں میں رہتے ہیں، اور وہ خود بھی پڑھ رہی ہے اور بچوں کو پڑھاتی بھی ہے، اور وہ جیسے کہ میں نے بتایا کہ خواتین کا جو اعتماد ہے
تو وہ کہتی ہے کہ جب میں پورے اعتماد سے بات کرتی ہوں تو کوئی یہ تسلیم بھی نہیں کرتا کہ شاید میں اس طرح کی لڑکی ہوں کہ جو جھگی میں رہتی ہے. یہی جو اعتماد ہوتا ہے یہی انسان کو قابل تقلید بناتا ہے. یہی اعتماد آپ کو ایک متاثر کن شخصیت بناتا ہے. یہی اعتماد جو ہے وہ آپ کو دوسروں کے لیے ایک رول ماڈل بناتا ہے. لیکن ہم اگر اسی طرح خوف زدہ رہیں, ڈرے ڈرے رہیں, اپنے آپ کو یوں سمجھے کہ سہمے ہوئے ماحول میں رکھیں گے تو پھر نہ تو ہم خود آگے بڑھیں گے اور نہ ہم دوسروں کے لیے جو ہے کوئی لائق تقلید جو ہے وہ نمونہ بن سکتے ہیں. بہت خوبصورت. ہمیشہ کی طرح آج کی گفتگو بھی آپ کی فکر سے بھرپور تھی اور ایک نئے زاویے سے ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہے. اسی گفتگو کے ساتھ بڑھتے ہیں پروگرام کے اگلے حصے کی جانب یعنی تخلیق کی جانب. آج ہم بات کرنے والے ہیں سعید احمد کے حوالے سے. اردو ادب کے استاد ہیں, ممتاز شاعر ہیں. اسلام آباد سے آپ کا تعلق ہے اور اسلام آباد کے کالج کے سربراہ بھی رہے ہیں. آپ کے شعری مجموعوں میں دن کے انقلاب کا خواب, آپ کا ایک یہ شعری مجموعہ منظر عام پر آ چکا ہے. اس کے علاوہ یک کتابی طویل نظم جو ہے وہ آپ کی 21ویں چاند کی رات کے عنوان سے منظر عام پر آ چکی ہے. تو سر آج ان کے حوالے سے کیا عطا کریں گے؟ ان کے مجموعہ کلام دن کے نیلاب کا خواب سے میں نے ایک نظم منتخب کی ہے تو وہ اپنے ناظرین کی نظر کرتے ہیں. نظم کا عنوان ہے میں تمہیں کل ملوں گا. میں تمہیں کل ملوں گا طلوع سحر سے ذرا دیر پہلے, کسی باغ کی نیم تاریک سی راہ پر, سرخ ڈوڑی سے کاڑھی ہوئی آنکھ میں, رت جگوں کی روانی لیے تنگ نائے گزر گاہ میں, ایک عجب خواہش لامکانی لیے. بہت خوب. میں تمہیں کل ملوں گا کسی کھیت سے پھوٹتی نرم کرنوں کی سترنگیوں میں, امنگوں امیدوں تمناؤں کے ایک جہاں کے سفر کی فقط رائے گانی لیے, بہت خوب. ایک لمبی مسافت کی سرشاریوں میں چھپی ناتوانی لیے. واہ. میں تمہیں کل ملوں گا کہیں دوپہر کی چمکتی ہوئی دھوپ کے شامیانے تلے, دم بخود بے صدا موم ہوتے ہوئے جسم کی فکر میں مبتلا, ہاتھ میں حاصل عمر فانی لیے, اپنے دستے تہی کی نشانی لیے. واہ کیا کہنے. میں تمہیں کل ملوں گا چراغ شفق ماند پڑنے سے پہلے, کسی بام پر پیار کے نام پر, بات بے بات پیڑوں میں ہستی ہوا کے گھنے شور میں, ایک محسوس سی نغمگی لوٹتے طائروں کی زبانی لیے, واہ دکھ کے لہجے میں لپٹی ہوئی خوش بیانی لیے. بہت خوب. میں تمہیں کل ملوں گا کہیں خوابگاہ شب تیرہ و تار میں, بستیوں سے پرے غیر آباد قلعے کی خستہ فصیلوں کے پیچھے, ہر ایک منہ تن میں رچی تشنگی کی کہانی لیے, بولتی بے زبانی لیے, میں تمہیں کل ملوں گا. بہت خوبصورت, بڑا ہی عمدہ کلام آج آپ نے پیش کیا. ناظرین اسی خوبصورت کلام کے ساتھ ہم بڑھتے ہیں پروگرام کے آخری حصے کی جانب یعنی کتاب کی تعارف کی جانب. تو سر آج کون سی کتاب کا تعارف پیش کریں گے؟ ایک وقت تھا جب کتاب کو بھی رسالہ کہا جاتا تھا, یعنی یہ جو لفظ رسالہ ہے یا رسالت ہے یا رسول ہے یا رسل و رسائل ایک ہمارے ہاں لفظ استعمال ہوتا ہے, تو ظاہر ہے کہ رسالت کا معنی تو ہے پہنچانا. تو چونکہ لفظ جب لوگوں تک پہنچایا جاتا ہے جس ذریعے سے, تو اس لحاظ سے کتاب کو رسالہ کہا جاتا رہا. تو یہ میں نے بات اس لیے کی ہے کہ اس وقت میرے ہاتھ میں ایک رسالہ ہے, ہمارے عصر حاضر کا ایک بہت ہی اہم ادبی مجلہ ہے تناظر, تو یہ اس کا چوتھا شمارہ ہے. مجھے یہ اس لیے اچھا لگ رہا ہے کہ بڑے تعطل کے بعد یہ چوتھا شمارہ جو ہے وہ منظر عام پہ آیا ہے. اچھا, اس مجلے کی جو خوبی ہے وہ یہ ہے کہ عصر حاضر میں رسائل تو بہت منظر عام پہ آ رہے ہیں, لیکن ایسا رسالہ کہ جس میں آپ کو عالمی ادب سے بھی اس کا ایک تعارف حاصل ہو رہا ہو, جو خالصتاً جو جدید تر تنقیدی اور تحقیقی مباحث ہیں وہ بھی اس میں شامل ہو, اور ادب کے علاوہ جو دیگر فنون ہیں ان پر بھی مضامین اس میں شامل ہوں. تو ہم اگر اس میں اس کے مندرجات کی طرف جائیں تو اس میں پہلا حصہ سماجی علوم میں مطالعے. تو اس میں ڈاکٹر بلند اقبال سے ایک مکالمہ ہے. ڈاکٹر بلند اقبال عصر حاضر کے بہت اچھے لکھنے والے ہیں. یورپی ادب اور خصوصاً ادب اور فلسفہ
اس کے مابین جو ایک ہم آہنگی ہے، تو اس کے حوالے سے ڈاکٹر بلند اقبال بہت اہم آدمی ہیں. اس میں کچھ نوآبادیاتی مباحث کے سلسلے میں بھی مضامین ہیں. ڈاکٹر روش ندیم کا مضمون ہے، اور میرا پسندیدہ مضمون جو ہے وہ عامر حسینی کا مضمون ہے. اورنگزیب عالمگیر کے بارے میں ہے، اورنگزیب نوآبادیاتی اور مابعد نوآبادیاتی بیانیوں میں پھنسا ہوا مغل حکمران. اس کے بعد 2023 کے نوبل ادبی انعام یافتہ جان فاس کے بارے میں 3 مضامین ہیں، 2 مضامین ہیں بلکہ، ڈاکٹر صوفیہ خشک اور مبشر احمد میر کا. 3 میں اس لیے کہا کہ مندرجات میں 3 تھا، تو تیسرا جو ہے وہ اس کے ناول سے ایک اقتباس جو وہ مبشر احمد میر نے ترجمہ کیا ہے. آگے ہم بڑھتے ہیں تو اس میں عالمی ادب کی تخلیقات شامل ہیں. اس میں ہندی ناولہ لڑکیاں اس عنوان سے پورے ناول کا جو ہے وہ ترجمہ کیا گیا ہے. اسی طرح ایک اطالوی ادیب کے 3 فن پارے ہیں، اور W.B. ییٹس کی 2 نظمیں ہیں جو کہ مریم زہرا نے ترجمہ کی ہیں. اچھا، اس میں ایک اردو ادب سے متعلق جو حصہ ہے، تو اس میں وبا کے بعد صدیق عالم کا افسانہ ہے، اور آصف فروخی کے بارے میں ایک گوشہ ہے. آصف فروخی جو ہے یہ ہمارے بہت ہی اچھے نقاد تھے، لکھنے والے تھے. دنیا ذات کے نام سے ایک مجلہ نکالتے تھے، لیکن وبا کی نظر ہو گئے، تو ان پر بہت اچھے مضامین ہیں. اچھا، آگے بڑھنے سے پہلے میں تھوڑا سا پیچھے دوبارہ جاؤں گا، کیونکہ مجھے اس میں وکٹر شکلوسکی کا جو مضمون ہے فن بطور تکنیک، اس کا ترجمہ نظر آیا ہے، اور یہ ترجمہ کیا ہے عبدالعزیز ملک نے. اس کے بعد نقد و نظر میں بہت اچھے مضامین ہیں رحمان عباس، عطا الرحمن خاکی اور ڈاکٹر روبی نکھت کا. اور یہ مضامین ہمارے جو جدید ترین فکشن ہے اس کے بارے میں ہیں. جب ہم تخلیقی ادب کی طرف آتے ہیں تو نظمیں ہیں علی محمد فرشی کی، ارشد معراج کی، عمران اصفر، صنوبر الطاف، سریا صدیق، آفتاب خاکی اور سعید احمد. یہ وہی سعید احمد ہیں کہ جن کی نظم ہم نے ابھی کچھ دیر پہلے پڑھی ہے. اسی طرح غزلوں کا حصہ ہم دیکھتے ہیں تو بہت معتبر نام ہمیں نظر آتے ہیں: سحر انصاری، صابر ظفر، غلام حسن ساجد، عابد سیال، فہیم شناس کاظمی اور سید اظہر فرید. اچھا، جیسے میں نے بتایا کہ یہ وہ مجلہ ہے کہ جس میں صرف ادب کے بارے میں تخلیقات شامل نہیں ہیں، بلکہ دیگر جو فنون ہیں تو ان کے بارے میں بھی ہے. تو آرٹ کے عنوان سے اس میں جو ہے موسیقی اور مصوری کے حوالے سے بہت اچھے مضامین اس میں شامل کیے گئے ہیں. اور آخر میں کتاب گھر کے عنوان سے بعض اچھی کتابوں کا تعارف اس میں شامل ہے، یعنی اختر رضا سلیمی کا ناول لواح، اس کا تعارف دیا ہے گلناز کوثر نے. ظہیر عباس نے افسانے اور ڈرامے سلیم الرحمان کے، اور فکشن سے مکالمہ یہ اقبال خورشید کے انٹرویوز ہیں، اور اس پر تبصرہ ہے ڈاکٹر آسیہ نازلی کا. تو یہ میں نے اس رسالے کا تعارف کرایا. ہمارے طلباء و طالبات کے جو جدید ادب اور جدید مباحث پر عموماً کچھ مواد تلاش کرتے رہتے ہیں، تو وہ تناظر کے اس شمارے کو ضرور دیکھیں. یہ 4تھا شمارہ ہے، اور مدیر ہیں اس کے ایم خالد فیاض. ایم خالد فیاض خود بھی اردو زبان و ادب کے بہت اچھے استاد ہیں اور نقاد ہیں، اور بطور مدیر یہ تناظر کے نام سے رسالہ منظر عام پہ آتا ہے ان کا. بہت خوبصورت، نہایت ہی اہم کتاب کا تعارف آج آپ نے پیش کیا. ناظرین، اسی کے ساتھ ہی ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. نئے موضوع کے ساتھ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اپنی میزبان حورین تبسم اور ڈاکٹر طارق ہاشمی صاحب کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ. اللہ حافظ.